बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब बखैर वफ़ीत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है केयर वर्कर वीज़ा, केयर होम वीज़ा या होम केयर वीज़ा। गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स ऐलान किए थे वो अब पब्लिश हो चुके हैं। नाजरीन इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो मेरे चैनल पर नए नाजरीन आए हैं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। नाजरीन जो मैं आपको इससे कबल भी बता चुका हूँ कि जो यूके गवर्नमेंट ने रूल्स ऐलान किए थे वो अब पब्लिश हो चुके हैं और 11 मार्च से वो लाइव हो जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 11 मार्च से पहले अगर आप केयर वर्क वीज़ा, होम केयर वीज़ा की एप्लीकेशन देंगे तो अगर आपने 11 मार्च से पहले सबमिट कर दी तो आप पर ये नए रूल्स लागू नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने 11 मार्च या उसके बाद किया तो ये नए रूल्स आप पर लागू होंगे। अगर आप केयर वर्कर वीज़ा या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ये नए रूल्स आप पर अप्लाई होंगे। जिस ऑक्यूपेशन कोड है 6145 या 6146। नाजरीन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो नए रूल्स हैं वो 11 मार्च को यूके के वक्त के मुताबिक रात के 12 बजे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अगर आपने केयर वर्क वीज़ा या सीनियर केयर वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो मेक श्योर करें कि 11 मार्च को रात के 12 बजे से पहले अपना सबमिट कर दें ताकि नए रूल्स आप पर अप्लाई नहीं होंगे ना हो। अगर आपने 12 मार्च को अपना केस सबमिट किया तो नए रूल्स आप पर अप्लाई होंगे। और अगर बीवी आ रही है तो वो अपने खामद और बच्चों को साथ नहीं लेकर आ सकेगी। अगर खामद आ रहा है तो अपने बीवी बच्चों को साथ 11 मार्च के बाद नहीं ला सकेगा। नाजरीन एक और नए रूल के बारे में भी आपको बता दूं कि पहले ये होता था कि CQC से रजिस्टर हुए बगैर भी कंपनियां आपको स्पॉन्सर करती थी। अब नए रूल के मुताबिक जो कंपनी CQC से रजिस्टर नहीं होगी वो स्पॉन्सर नहीं कर सकेगी। अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो CQC से रजिस्टर नहीं है, केयर क्वालिटी कमीशन से, तो आप अपनी जॉब कैरी ऑन रख सकते हैं लेकिन आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। अगर आपने अपना वीज़ा स्विच करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जो नई कंपनी जिसमें आप जा रहे हैं वो CQC से रजिस्टर्ड है, वरना आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकेंगे। अगर आप 3 साल के वीज़े पर हैं और आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो CQC से रजिस्टर नहीं है तो 3 साल के बाद आपने अपना वीज़े को एक्सटेंड करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस कंपनी में आप अप्लाई करें वो CQC से रजिस्टर्ड हो। अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो CQC से रजिस्टर्ड है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं, आप कैरी ऑन काम कर सकते हैं और उसी कंपनी में आप अपने वीज़ा को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपने 11 मार्च से पहले अपना केस सबमिट किया, आप अकेले भी यूके में आ गए तो नए रूल्स, अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो नए रूल्स आप पर अप्लाई नहीं होंगे। बाद में भी आप अगर बीवी यहाँ आई है तो अपने खामद और बच्चों को बुला सकेगी। अगर खामद यहाँ आया है तो वो अपने बीवी बच्चों को बाद में भी यूके के लिए बुला सकेगा, लेकिन नए रूल्स उन पर अप्लाई नहीं होंगे। नाज़रीन जैसे कि मैं पहले भी स्किल्ड वर्क वीज़े के बारे में अपनी एक दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग स्किल्ड वर्कर और केयर वर्कर वीज़े को मिक्स अप कर रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्किल्ड वर्कर्स वीज़े हैं वो अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं, उन पर ये न्यू रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। चाहे जाए कि उनका जो थ्रेश होल्ड है वीज़े का वो मिनिमम वेज वाला वो तो बढ़ गया है, लेकिन वो कंटिन्यू अपने डिपेंडेंट्स को यूके ला सकेंगे।
لیکن یہ جو 2 کیٹیگریز کے ویزے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ سینئر کیئر ورکر کا اور کیئر ورکر کا، یہ 11 مارچ سے نئے رولز اپلائی ہونے والے ہیں، نئے رولز ان پر لاگو ہوں گے۔ 11 مارچ کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے سینئر کیئر ورک ویزے کے لیے اور کیئر ورک ویزے کے لیے تو آپ اپنی ڈپینڈنٹس نہیں لا سکیں گے۔ یہ بات آپ کلیئر ہو گئی، یقین ہے کہ یہ کنفیوژن اب دور ہو گیا ہوگا آپ کا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے کیئر ہوم ویزے کے دو قسمیں ہیں، یا ہوم کیئر یا کیئر ہوم۔ کیئر ہوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں اولڈ ہوم، یا یو کے میں نرسنگ ہوم بھی کہتے ہیں، جہاں پیشنٹس کی آپ ایک بہت بڑا سا گھر ہوتا ہے، اس میں 100-200 پیشنٹس ہوتے ہیں، ہر عمر کے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ نے اپنی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، ان کی آپ نے لک آفٹر کرنی ہوتی ہے۔ اور ہوم کیئر یہ ہے کہ آپ کو 3-4 گھر دے دیے جاتے ہیں اور روزانہ آپ نے مختلف گھروں میں جا کر پیشنٹس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں ہوم کیئر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل کیسے ہوں گے اور کون کون سے ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اس ویزے کو اپلائی کرنے کے لیے۔ کہیں بہن بھائی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیئر ورک ویزے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ ہم یہ کیسے اس کو ایلیجیبل کیسے ہوں گے، ہم اس کو کیسے اپلائی کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ان کی نئے رولز ہیں، جو شرائط ہیں، جب اگر آپ 11 مارچ کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جس کیئر ہوم کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ CQC سے رجسٹرڈ ہو۔ اگر وہ CQC سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، جو کنڈیشن نمبر 2 ہے، جو شرط نمبر 2 ہے، جو یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے جو منیمم سیلری کی جو تھریش ہولڈ ہے نا، وہ یہ 29,650 پاؤنڈ ہوگا تو آپ ویزے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جس کیئر ہوم کے ویزے پر آ رہے ہیں وہ منیمم سیلری تھریش ہولڈ کو پورا کر رہا ہے۔ اگر پورا نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد جو تیسری کنڈیشن ہے وہ انگلش کا، آپ کا انگلش کا لیول ہے۔ اگر آپ کی انگلش 4 بینڈ کے قریب ہے یا اس لیول کی آپ کی انگلش ہے تو پھر آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے اگلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1270 پاؤنڈ ہوں 28 دن کے لیے۔ آپ نے اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ انہوں نے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو آتے ہی آپ کو سیلری تو نہیں ملے گی، تو کیا آپ آتے ہی اپنے اکوموڈیشن وغیرہ، اپنی رہائش وغیرہ، اپنی جو بھی آپ کی ضروریات ہیں، کیا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہ پوری کر سکیں؟ اس کے لیے آپ نے 28 دن کی، پچھلے 28 دن کی بینک کو اسٹیٹمنٹ کو بھی ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا امپلائر یہ مینشن کر دیتا ہے کہ آپ کے لیٹر میں کہ وہ یہ خرچہ برداشت کرے گا تو پھر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس کے بعد جو ایج لمٹ ہے یہ کم از کم آپ کے 18 سال سے اوپر ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اگر میں آپ کو ڈاکومنٹس بتاؤں کہ اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں تو مین ڈاکومنٹ ہے کاسٹ لیٹر، جس کو اسپانسرشپ لیٹر کہا جاتا ہے۔ وہ بھی کیئر ہوم کا ہو یا ہوم کیئر کا ہو، CQC سے رجسٹرڈ ہو۔ دوسرا، جہاں سے بھی آپ نے انگلش کا ٹیسٹ پاس کیا ہے وہ بھی پروف آپ کے پاس ہو۔ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہو جس پر کم از کم 6 ماہ سے زیادہ اس کی بنیاد ہو۔ ناظرین، جیسے اس سے پہلے بھی میں اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے UK آنے سے پہلے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے اپنی دیانتداری سے بنوانے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جینون ہوں، کوئی اس میں 2 نمبری نہ ہو، اور پھر آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جس ایجنٹ سے آپ کام کروا رہے ہیں وہ بھی ایماندار بندہ ہو، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بات وہی بنے کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے UK میں آ جائیں اور UK میں آنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ وہ کیئر ہوم ایگزسٹ ہی نہیں ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں اس سے قبل یہاں ہو چکی ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ خدا را آنکھیں اپنی کھلی رکھیں، کوشش کریں کہ آپ جینون طریقے سے UK میں آئیں تو آپ کو یہاں آ کر فائنینشلی کوئی پریشانی نہ ہو، آپ ڈسٹرب نہ ہوں،
اور جس جاب کے لیے آپ آئے ہیں وہ جاب ویلڈ ہو، وہ جاب موجود ہو، تاکہ آتے ہی آپ کام پر چلے جائیں۔ ناظرین، اگر آپ ایلیجیبل ہیں، آپ 11 مارچ کے بعد بھی آتے ہیں، تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ 5 سال کے ویزے پر یہاں یو کے میں آ گئے ہیں، کیئر ہوم کے ویزے پر یا ہوم کیئر کے ویزے پر، تو جب آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گی، یہاں پرماننٹ آپ کو سٹے مل جائے گی یو کے میں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ بیوی آئی ہے تو اپنے خامند اور بچوں کو بلا سکے گی۔ اگر خامند آیا تو اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ڈپینڈنٹس کو 5 سال کے بعد جب ان کو انڈیفینٹ مل جائے گی تو وہ بلا سکیں گے۔ اسی طرح تھوڑی سی بات میں اس میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ایڈ کر لوں۔ اسٹوڈنٹس کی جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کورس کے لیے وہ یو کے میں آئے ہیں، جس پڑھائی کے لیے وہ یو کے میں آئے ہیں، وہ اپنی پوری کریں گے تو وہ اپنا ویزا سوئچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کسی بھی اسکلڈ ورک ویزے پر سوئچ کر سکتے ہیں۔ تو جب ان کو بھی انڈیفینٹ مل جائے گی، وہ بھی اپنے ڈپینڈنٹس کو بلا سکیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو نیا رول ہے، پرانے رول والے تو ابھی بھی 11 مارچ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اگر ساتھ لے کر نہیں بھی آئے، اکیلے آ گئے، تو نئے رولز ان پر لاگو نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ 11 مارچ سے پہلے انہوں نے اپنا کیس سبمٹ کیا ہو، تو وہ بعد میں بھی اپنے بیوی بچوں کو بلا سکیں گے۔ لیکن 11 مارچ کے بعد جو آئیں گے، کیس سبمٹ کریں گے، ان کو ویزا ملے گا، وہ اپنے ساتھ انڈیپینڈنٹس کو نہیں لا سکتے۔ لیکن جب ان کو انڈیفینٹ مل جائے گی، اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو بلا سکیں گے۔ یہ بات ناظرین میں پھر دہرا دوں کہ اگر آپ ہوم کیئر یا کیئر ہوم کے ویزے پر آ رہے ہیں تو آپ نے میک شور کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپنی CQC سے رجسٹرڈ ہو۔ اس کے بعد پھر ایک اور ضروری بات میں ایڈ کر دوں کہ جو ہیلتھ کیئر ویزے پر آتے ہیں یا ہوم کیئر ویزے پر آتے ہیں، ان کے IHS چارجز نہیں ہوتے، جیسے جو میڈیکل چارجز ہوتے ہیں، جہاں جو میڈیکل فی ہوتی ہے جب آپ یہاں آتے ہیں تو اپنا علاج معالجہ وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کیٹیگری کے ویزے پر آئیں گے تو آپ کے ہیلتھ کیئر چارجز، IHS چارجز بھی نہیں آپ کو دینے پڑیں گے۔ اب ایک اور ضروری بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ویزے پر یو کے میں ہیں یا اسکلڈ ورک ویزے پر یو کے میں ہیں، تو آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں سینئر کیئر ورک ویزے پر، ہوم کیئر ویزے پر یا کیئر ہوم ویزے پر، تو آپ کوشش کریں کہ 11 مارچ سے پہلے کر لیں۔ پہلے کر لیں گے، اگر آپ کے پاس آپ کی بیوی بچے ہیں تو ان کو بھی سوئچ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے 11 مارچ کے بعد سوئچ کیا تو اس کی بہت ہی غلط نتائج نکلیں گے ناظرین۔ وہ یہ ہیں، وہ نیگیٹو چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 11 مارچ کے بعد سوئچ کیا تو آپ کے بیوی بچے یہ یو کے میں نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے ویزے سوئچ نہیں ہوں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اسٹوڈنٹس ویزے پر یہاں آئے ہیں، اسکل ورک ویزے پر آئے ہیں، وہ آپ سوچتے ہیں کہ کیئر ورک ویزے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کم ہے، وہ ایزی آپ میٹ کر سکتے ہیں، تو آپ 11 مارچ سے پہلے اپنے ویزے سوئچ کر لیں، تو آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ناظرین مجھ سے کافی سوال کرتے ہیں میسنجر پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، کہ اسپوز ویزے کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ وہ بند ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ اسپوز ویزا بند نہیں ہو رہا، اس صرف ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ چینج کی ہیں ہوم آفس نے، جو میں آلریڈی آپ اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن اسپوز ویزا بند نہیں ہو رہا، یہ ایسے کسی نے افواہ کسی نے چھوڑی ہوگی کہ اسپوز ویزے بند کر رہے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، آج میں نے کوشش کی کہ کیئر ہوم کیئر اور سینئر کیئر ورکر کے ویزے کے بارے میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ پھر بھی اگر کوئی کوسچن، کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو، آپ نے مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو، تو آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں آئیے، مجھ سے رابطہ کیجئے، آپ اپنا سوال چھوڑیے، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا بر وقت جواب دوں گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی ہر آنے والی تکلیف، مصیبتیں، پریشانی کو دور کرے۔ اپنے میزبان زاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔ یا ربنا